अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। हेडलाइंस आप जान चुके, आगे बढ़ते हो आपको बताएं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बरतरी। गैर सरकारी गैर खत्मी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पर 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर चुकी है। पीपल्स पार्टी की 5 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। लैंड स्लाइडिंग के बायस इंतखाबी अमला पोलिंग स्टेशन तक ना पहुंच सका। लैंड स्लाइडिंग के बायस LA 27 और LA 28 में पोलिंग रोक दी गई है। LA 25 नीलम 1 का गैर सरकारी गैर खत्मी नतीजा नून लीग के शाह गुलाम कादिर कामयाब हो चुके हैं। LA 26 का गैर सरकारी गैर खत्मी नतीजा पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद जीत चुके हैं। इसी के साथ LA 29 पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अहमद कामयाब। गैर खत्मी नतीजा दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सरदार मुख्तार अहमद खान 3,379 वोट से जीत चुके हैं। LA 30 का गैर सरकारी गैर खत्मी नतीजा मुस्लिम लीग नून के मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी 18,082 वोट लेकर फातेह हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुबश्शिर मुनीर आवान 11,464 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसी के साथ LA 32 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मुस्लिम लीग नून के राजा फारूक हैदर खान कामयाब हो चुके हैं। राजा फारूक हैदर 17,387 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। LA 33 का गैर सरकारी गैर हतमी नताइज पीपल्स पार्टी के दीवान चुगताई कामयाब हो चुके हैं। हल्का LA 35 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मौसूल हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के इस्माइल गुज्जर 1863 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। सियालकोट हल्का LA 36 जम्मू 3 तमाम 140 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। मुस्लिम नून के उम्मीदवार एहसन हाफिज रजा ने बड़ी बरतरी के साथ मैदान मार लिया है। एहसन हाफिज रजा 27,218 वोट हासिल करके कामयाब करार दे चुके हैं। एहसन इस्माइल एडवोकेट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। 12,980 वोट लिए हैं उन्होंने। LA 37 का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा LA 37 से मुस्लिम लीग नून की मरियम जावेद 28,664 वोट लेकर कामयाब हो चुकी हैं। LA 39 से मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद सिद्दीक कामयाब हो गए हैं। इसी के साथ LA 41 कश्मीर वैली 2 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आमिर शाह कामयाब हुए हैं। मोहम्मद आमिर शाह ने 1804 वोट हासिल किए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार सबा दीवान ने 1523 वोट हासिल किए हैं। इसी के साथ LA 42 कश्मीर वैली 3 से मुस्लिम लीग नून के सैयद शौकत अली शाह कामयाब हुए हैं। सैयद शौकत अली शाह ने 1524 वोट हासिल किए हैं। इसी के साथ पीपल्स पार्टी के आसिम भट्ट दूसरे नंबर पर रहे हैं। LA 43 कश्मीर वैली 4 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद यासीन लोन कामयाब। मोहम्मद यासीन लोन ने 1276 वोट हासिल किए। इनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद भट्ट ने 563 वोट हासिल किए हैं। इसी के साथ LA 44 कश्मीर वैली 5 से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अहमद रजा कादरी कामयाब। मोहम्मद अहमद रजा कादरी ने 2308 वोट हासिल किए। इनके मद्दे मुकाबिल आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मेहरुन्निसा ने 740 वोट हासिल किए हैं। इसी के बाद LA 45 कश्मीर वैली 6 से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान कामयाब। अब्दुल माजिद खान ने 3448 वोट हासिल किए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद दिलावर ने 823 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, एक सियासी जमात ने पोलिंग मुकम्मल होने से पहले ही धांधली के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। सेनेटर राना सनाउल्ला कहते हैं मीरपुर में इंतखाबात के रोज़ किसी किस्म की धांधली नहीं हुई। अगर धांधली हुई है तो शवाहिद इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए जाएँ। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर लतीफ़ अकबर वोट कास्ट करने अपने पोलिंग स्टेशन गए। लतीफ़ अकबर के पोलिंग स्टेशन पर पेश आने वाला वाक़या ज़ाती ख़ानदानी तनाज़ा था। वाक़े को इंतखाबी धांधली से जोड़ना दुरुस्त नहीं। मुश्ताक शाह से मुतालिक वाक़या 2 ग्रुपों के दरमियान मकामी तनाज़ा था। मुश्ताक शाह के इंतकाल पर अफसोस है, इसको सियासी रंग दिया जा रहा है। उन्होंने आज फिर इसी बयानिए को कि जी धांधली हो रही है। लतीफ़ अकबर साहब
جو کہ صدر آزاد کشمیر ہیں اس وقت، اور وہ الیکشن بھی خود لڑ رہے ہیں. کوئی وہاں پہ جھگڑا بھی نہیں ہے، صرف تو تکرار ہوئی ہے. اس تو تکرار کو انہوں نے قاتلانہ حملہ بنایا اس وقت جہاں پہ مشتاق شاہ صاحب نامی جو صاحب ہیں، بزرگ آدمی ہیں، ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کی وہاں پہ جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے. وہاں پہ ایک ہی برادری ہے لیکن وہ دو حصوں میں تقسیم ہے. وہاں پہ ان کے درمیان آپس میں ہاتھا پائی ہوئی ہے، گالی گلوچ تو تکرار ہوا ہے، اور مبینہ طور پہ اس کے بھانجے شوکت شاہ نے اسے دھکا دیا ہے، اور دھکے سے وہ بزرگ جو ہے وہ گرے ہیں، لیکن وہاں پہ انہیں کچھ نہیں ہوا. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہارٹ کے مریض سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے. صدر آزاد کشمیر پر حملہ اور تشدد کے الزامات کو معمولی واقعہ قرار نہیں دیا جا سکتا. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ریاست کے صدر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی سنجیدگی سے تحقیقات ہونی چاہیے. سیاسی کارکنوں کے تحفظ کو یقینی بنانا الیکشن انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. مشتاق شاہ جیسے دیرینہ کارکن کے قتل کی بھی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. الیکشن انتظامات میں مبینہ کوتاہیوں پر سوالات اٹھائے گئے. انتخابی سامان کی بروقت ترسیل الیکشن انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے. پہلے مرحلے کے تحفظات دور کیے بغیر دوسرے مرحلے میں جانا درست نہیں تھا. انتخابی نتائج عوام کے اعتماد کے مطابق ہونے چاہیے. جیت اور ہار انتخابات کا حصہ ہے مگر شفاف عمل ضروری ہے. ہم الیکشن کے خلاف نہیں، صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری نے آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے اور قانونی کارروائی کے احکامات جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا. نیر بخاری نے الزام عائد کیا ہے کہ حلقہ LA31 کے پولنگ اسٹیشن پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے حملہ کیا. بعض مقامات پر انتخابی بے ضابطگیوں کی شکایات سامنے آئی ہیں. الیکشن کمیشن غنڈہ عناصر کو قانون کے حوالے کرنے کے احکامات دے. جبر دھونس اور دھاندلی کے ذریعے انتخابات جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. انہوں نے دعویٰ کیا کشمیر انتخابات میں عوامی رائے پیپلز پارٹی کے حق میں ہے. نیر بخاری نے الزام لگایا بعض پولنگ اسٹیشنوں کے باہر مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو بیلٹ پیپرز تقسیم کیے گئے. نیر بخاری نے LA27 کا انتخاب ملتوی کیے جانے پر بھی سوالات اٹھائے ہیں. ایران کے ساتھ مذاکرات آج دوپہر سے شروع ہوں گے. ایران کے ساتھ رابطے مذاکراتی فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں. ابنا ہرمز پر معاہدہ موجود ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر معاہدہ ہوگا. امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو. کہا لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا، ترجیح معاہدہ کرنا ہے. مشرق وسطی کے کئی اتحادی بھی فوجی کارروائی کے بجائے سفارتی حل کے حامی ہیں. معاہدہ ہی بہتر راستہ ہے. مذاکرات ناکام ہوئے تو نتائج مزید بڑھ سکتے ہیں. ایران پر بڑے حملوں کا منصوبہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی درخواست پر منسوخ کیا. خطے کے ممالک کی اپیل پر حملے روکنے کا فیصلہ کیا. ایران پر حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت مستقبل کی ایرانی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہوگی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا جون 2026 میں امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے تمام اراکین کی اجتماعی مشاورت اور مکمل اتفاق رائے سے تیار کی گئی اور کونسل کے تمام ارکان اس کی حمایت کرتے ہیں. ایران کو کوشش کرنی چاہیے کہ امریکہ اس معاہدے میں کیے گئے اپنے تمام وعدوں پر قائم رہے. اس یادداشت پر مکمل عمل درآمد سے نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے اور ایران کے اتحادیوں کی سلامتی کو بھی تقویت ملے گی. 14 نکات اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں عبوری جنگ بندی، آبنا ہرمز کو دوبارہ کھولنے، ایران پر بعض پابندیوں میں نرمی اور 60 روز کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کا فریم ورک شامل تھا. ایران اور عمان کے درمیان آبنا ہرمز کے انتظام پر مذاکرات آخری مرحلے میں داخل. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا آبنا ہرمز کے انتظام کے لیے ایران اور عمان کے درمیان مشترکہ نظام پر مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. عباس عراقچی کے مطابق اس مجوزہ نظام کا مقصد آبنا ہرمز میں جہاز رانی کے انتظام، سمندری تحفظ اور دونوں ساحلی ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے. انہوں نے اس پیش رفت کو خطے میں استحکام اور بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے لیے اہم قرار دیا.
امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت بحال کرنے کی کوشش ابنا ہرمز 60 روز تک بغیر کسی فیس کے کھلی رہے گی۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر اور عمان کی ثالثی کوششیں جاری۔ ثالثی ممالک کی درخواست پر امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی دباؤ کے باوجود ایران پر بڑا حملہ روکنے کا اعلان کیا ہے۔ مجوزہ معاہدے کے تحت ابنا ہرمز کو 60 دن تک بغیر کسی فیس کے جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھلا رکھا جائے گا اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی میں بھی دوبارہ نافذ کی جائے گی۔ گزشتہ ماہ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت ابنا ہرمز سے متعلق اختلافات کے باعث ناکام ہو گئی تھی۔ ایران کا موقف تھا اسلام آباد معاہدہ اسے اس اہم آبی گزرگاہ سے گزارنے والے جہازوں کے راستے کے تعین کا اختیار دیتا ہے، جبکہ امریکہ نے عمان کے قریب متبادل راستہ کھولنے کی کوشش کی تھی۔ ابنا ہرمز کبھی بھی جنگ سے پہلے والی صورتحال میں واپس نہیں آئے گی۔ ایران دباؤ اور دھمکیوں کے باعث اپنے موقف سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران اور عمان کے درمیان ابنا ہرمز سے متعلق جاری مذاکرات کا اس کے کھلنے یا بند ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ ابنا ہرمز کی بندش امریکی تخریب کاری اور ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کے باعث ہوئی تھی۔ عمان سے مذاکرات دو طرفہ نوعیت کے ہیں اور ایسا طریقہ کار واضح کرنے پر بات چیت کافی عرصے سے جاری ہے جو ایران کے مفادات کا تحفظ یقینی بنا سکے۔ ایران اپنے قومی مفادات اور سیکیورٹی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتا ہے، کسی بھی ملک کی دھمکی یا دباؤ کے تحت اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرے گا۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی جاری۔ ایران سے متعلق 35 بحری جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ سینٹکام کے مطابق ایران کی ناکہ بندی جاری ہے اور اب تک 35 جہازوں کا رخ موڑا گیا، 2 کو ناکارہ بنایا گیا جبکہ 2 پر قبضہ کر لیا گیا۔ ایران کی جانب سے بھی ابنا ہرمز کی ناکہ بندی جاری ہے، سینکڑوں جہاز پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے ایران اور پاکستان کے تعلقات دماؤند اور کیٹو کی چونٹیوں کی طرح بلند ہیں۔ ایران پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک تھا جب پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک تھا۔ ایرانی سفیر نے مزید کہا اسرائیلی حملوں کے آغاز پر پاکستانی پارلیمنٹ نے ایران کی حمایت میں قرارداد منظور کی۔ ایران کی نئی اعلیٰ قیادت نے اپنے پہلے پیغام میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی صدر کے پاکستان کے 2 دوروں، پاکستانی وزیراعظم کے ایران کے متعدد دوروں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت اعلیٰ حکام کے دوروں نے دونوں ممالک کی دوستی کو مزید مضبوط بنایا۔ ایران اور پاکستان کی برادرانہ دوستی پورے خطے کے لیے باہمی احترام، اچھی ہمسائیگی تعلقات اور تعاون کی ایک مثال بن سکتی ہے۔ مسلم و ہمسایہ ممالک مل کر امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ السلام علیکم، میں بی نیوز کے ساتھ میں ہوں منیبہ اختر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں ملتان میں کچی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ بہادر پور کے علاقے بستی نو بھٹی میں گھر کے ایک کمرے کی کچی چھت اچانک گر گئی جس کے نتیجے میں 32 سالہ تنویر عباس زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق واقعے کے وقت گھر کے افراد کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک چھت منہدم ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان میں چھت گرنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ ملتان میں چھت گرنے سے ایک شخص زخمی ہوا۔ بہادر پور کے علاقے بستی نو بھٹی میں گھر کے ایک کمرے کی کچی چھت اچانک گر گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔